अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आइली क़वानीन से मुतल्लक़ आपके साथ गुफ्तगू होगी। मैं सबसे पहले अल मुहसनात की ज़िम्मेदार जितनी भी हैं सबको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया है। तो ये एक सीरीज़ इंशाल्लाह होगी और उसका पहला हिस्सा आज तारफ़ी नौइयत का है। इसमें हम मुल्की कवानीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर आइली कवानीन कौन कौन से हैं। चूँकि मुझे बताया गया है कि इसमें अल मुहसनात की टीचर्स भी हैं, तखस्सुस की तालिबात भी हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि ये भी जानें और अवेयरनेस हो कि हमारे मुल्क के अंदर आइली कवानीन कौन कौन से हैं। यानी एक तो वो चीज़ें हैं जो हम फ़िक़्ह की किताबों में क़ुदूरी से लेकर हिदाया तक, किताबुन निकाह में, किताबुत तलाक़, विरासत, वसीयत, बच्चों की हज़ानत, नसब, इनसे मुतल्लक़ तफसीली अहकाम हर फ़िक़्ह की किताब के अंदर पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कौन से कवानीन राइज हैं? अगर किसी निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत का मामला जो है वो अदालत के अंदर चला जाता है, तो अदालतें कौन से कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं और वहाँ पर हमें अमलन अदालतों में किस किस्म के कवानीन का सामना करना पड़ता है, इससे आगाही भी इतनी ही ज़रूरी है जितना इस्लामी कवानीन से। यहाँ एक बात अहम है, वो ये समझने की है कि हमारे मुल्की कवानीन बिल्कुल खुसूस आइली कवानीन से मुतल्लक मुल्की कवानीन जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिस तरह के बाकी जो फ़ौजदारी कवानीन हैं, दीवानी कवानीन हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों में है। लेकिन आइली कवानीन से मुतल्लक तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद एक कवानीन हैं और बाकी बड़ा हिस्सा वो है जो अदालतों को इख्तियार दिया गया है कि वो इस्लामी कानून के मुताबिक यानी फ़िक़्ह के मुताबिक फ़ैसले करें। और जो कवानीन बने हुए हैं उनमें से बेशतर कवानीन इस्लामी फ़िक़्ह पर मबनी हैं। चंद कवानीन ऐसे भी हैं जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। उनमें से एक कानून है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। उसकी भी तमाम सेक्शंस कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। तीन सेक्शन ऐसी हैं जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ये तीन सेक्शंस ऐसी हैं जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इनके अलावा बाकी जितनी भी कानून साजी हुई है उनमें ज़्यादातर कवानीन जो हैं वो फ़िक़्ह इस्लामी पर मबनी हैं, इसलिए आपको समझने के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता चूँकि पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ कवानीन बने हैं और कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ के दौर के अंदर बन चुके थे, वो भी हमारे मुल्क के अंदर अब तक राइज हैं। जो कवानीन अंग्रेज़ के दौर के अंदर बने थे और अब तक राइज हैं उनमें तीन कवानीन बड़े अहम हैं। उनमें पहला कानून गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। 1890 में
انگریزوں کی حکومت تھی اور پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، چونکہ 1857 کے اندر انگریز نے بر اور برطانیہ نے مکمل طور پر انڈیا کا کنٹرول حاصل کر لیا، مسلمانوں کا عدالتی نظام مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ البتہ انہوں نے ایک گنجائش رکھی ہے، اچھا اگر درمیان میں کہیں آواز کا مسئلہ ہو یا آواز کٹ جائے تو آپ موبائل پہ مجھے میسج کر دینا، تاکہ آ، ایسا نہ ہو کہ میں بات کرتا رہوں اور آپ لوگوں کو آواز نہ آئے۔ تو ابھی تک آواز صاف ہے؟ جی آواز ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1890 میں ایک قانون آیا جس کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کہتے ہیں۔ یہ 1890 کا قانون ہے۔ اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن صرف قانون کی جو موضوع ہے، قانون کا جو ٹائٹل ہے، صرف اس کی ابھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ گارڈین کہتے ہیں ولی کو، اور وارڈ کہتے ہیں بچے کو، کہ بچوں سے متعلق ولایت کا جو قانون ہے، ہم ولی کے بارے میں جو پڑھتے ہیں ولایت کا قانون، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک بچے کی کسٹڈی یعنی خزانت، ہم فقہ کے اندر ایک چیز پڑھتے ہیں باب الخزانہ، کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کی صورت میں عدالت جو ہے وہ بچوں کو، بچہ یا بچی ہو تو اسے کس کے سپرد کرے گی؟ آیا ماں کے حوالے کرے گی یا باپ کے سپرد کرے گی؟ کتنی عمر تک بچی جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گی؟ بچہ کتنی عمر تک والدہ کے پاس رہے گا؟ اور کس عمر کے بعد جو ہے وہ والد کے پاس چلا جائے گا؟ اس میں بنیادی قانون کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے مختصر اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کی ایک تو کسٹڈی کا ایشو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کسٹڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد چونکہ باپ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو میرے سپرد کیا جائے، اور ماں کہتی ہے کہ بچوں کو میرے سپرد کیا جائے، تو اس صورت میں ہمارے ملک کے اندر جو رائج قانون ہے اس کو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہماری عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور اس کا والد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کی سرپرستی کون کرے گا؟ اس کا گارڈین اور سرپرست ولی کون ہوگا؟ اس حوالے سے بھی نکاح اور شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر نابالغ بچی ہے، نہ مائنر ہے یعنی نابالغ بچی ہے، تو اس کا گارڈین کون ہوگا؟ اور بالغ ہے تو اس کا، نابالغ لڑکا یا لڑکی دونوں ہوں تو اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں اس ایکٹ کے اندر۔ تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو ہے 1890 کا، یہ یہ کافی تفصیلی ایکٹ ہے، اور اس کی مختصر وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کروں گا۔ چونکہ آپ نے فہرست کے اندر ولایت نکاح کے حوالے سے ایک مستقل لیکچر رکھا ہے، تو وہاں پر ہی اس کی وضاحت کر دوں گا آپ کے سامنے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کون سا ہے، اور فقہ کے اندر ہم ولی کی جو اقسام پڑھتے ہیں، ولی اجبار ہے، ولی اختیار ہے، باپ کی ولایت شادی کے اندر دادا کی، اور اسی طرح باقی رشتہ داروں کی ترتیب کیا ہے، اور اس ایکٹ میں ترتیب کیا ہے، اسلامی فقہ کے اندر ترتیب کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پر وضاحت ہوگی۔ دوسرا قانون جو پاکستان بننے سے پہلے آیا ہے، قانون امتناع ازدواج نابالغاں، اردو میں یہ دراصل ٹرانسلیشن کی جاتی ہے انگلش کے اندر جو ایکٹ بنا تھا، دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے قانون امتناع ازدواج نابالغاں۔
اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ 1929 کے اندر پاکستان بننے سے پہلے برطانیہ کی حکومت نے نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو اس کی شادی پر پابندی لگا۔ تو 1929 کے اندر انگریز کی حکومت میں یہ قانون بنا تھا کہ نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو قابل جرم بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی والد اپنی بیٹی کا یا گارڈین، اس کا جو بھی ولی ہے، دادا ہے، بھائی ہے، اگر اس کا نکاح نابالغی کے اندر لڑکے کا یا لڑکی کا کر دیا جاتا ہے تو یہ قانوناً جرم ہوگا اور اس پر سزا بھی ہوگی۔ یہ قانون اس وقت بھی ہمارے ملک کے اندر رائج ہے 1929 سے لے کر آج تک۔ گو کہ ہمارے ملک میں نابالغ لڑکوں کا تو کم ہی رجحان ہے، لیکن نابالغ بچیوں کا نکاح جو ہے وہ عام طور پر قبائلی علاقوں کے اندر، دیہاتی علاقوں میں بالعموم ہوتا ہے۔ قانوناً یہ جرم ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ جرم نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کی ترغیب دی ہے کہ نابالغ بچوں کا نکاح کیا جائے، لیکن اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے پاکستان بننے کے بعد اب تک مختلف حکومتوں میں اس بات کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ چائلڈ میرج پر پابندی لگائی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کے تحت بچوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان نے اس معاہدے پر جب دستخط کیے، غالباً 1990 کے اندر دستخط کیے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان پابند ہے اس بات کا کہ ایسی قانون سازی کرے جس میں نابالغ بچے اور بچیوں کی نکاح اور شادی پر پابندی ہو، چونکہ وہ بچوں کے رائٹس کے پروٹیکشن کے حوالے سے معاہدہ تھا، اور اس پر پاکستان نے دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت جو ہے یہ اس طرح کے معاہدے آتے رہتے ہیں، جن پر بعض اوقات جو ملک بھی دستخط کر لیتا ہے تو وہ پابند ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ قانون سازی کرے۔ تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بارے میں ابھی تھوڑی بہت جو ترمیم بھی ہوئی ہے اس کے اندر، اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ صرف ابھی آپ کو ملک کے اندر رائج جو قوانین ہیں ان کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس کس موضوع پر ہمارے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں۔ تو دو قوانین کا ابھی تک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ دو قوانین پاکستان بننے سے پہلے تھے۔ تیسرا قانون جو پاکستان بننے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ ہے ریزولوشن آف میرج ایکٹ 1939۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں قانون انفساخ ازدواج مسلمانان 1939، 1939، یعنی مسلمانوں کے نکاح کے فسخ کا قانون جو 1939 کے اندر بنا تھا۔ اس قانون کی بڑی ایک دلچسپ تاریخ ہے، اور بڑا دلچسپ تاریخی پس منظر ہے کہ یہ قانون کیسے وجود میں آیا تھا 1939 کے اندر۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ قانون مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کوششوں سے انگریز کے دور کے اندر ان کی یہاں پر پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوا، اور ایک مسلمان پارلیمنٹ جو ممبر تھا اس نے پیش کیا تھا، اور بعد میں یہ قانون بنا، اور اب تک یہ قانون جاری اور ساری ہے، اور ملک کے اندر ان قوانین کے اندر شامل ہے جو کہ انتہائی مؤثر قوانین ہیں، اور ان کے تحت ہمارے ملک کے اندر خواتین عدالتوں کے اندر جاتی ہیں، اور فسخ نکاح کے لیے عدالت کے اندر جو ہے وہ درخواست دیتی ہیں، اور عدالت آ، اگر مطمئن ہوتی ہے کہ جس وجہ سے کسی خاتون نے نکاح کے فسخ کے حوالے سے درخواست دی ہے اس کا ثبوت بھی موجود ہے، تو عدالت اس کی ڈگری جاری کر دیتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو
इस कानून के हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इसकी 9 वजूहात जो इस कानून के अंदर लिखी गई हैं, कि उन 9 वजूहात में से कोई एक वजह भी अगर मौजूद हो तो अदालत को ये हक और इख्तियार हासिल है कि वो फसख कर दे निकाह को। अब इसके बाद चौथा कानून, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा मारूफ और मशहूर कानून है, जो कि आइली कवानीन से मुतल्लिक़ है। इसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने पूरी तफसील रखूँगा। इस कानून का भी तारीख़ी पस मंज़र है, और तारीख़ी पस मंज़र के अंदर इसका आगाज़ 1956 के अंदर एक आइली कमीशन से होता है। तो इसकी चूँकि 3 शिकें ऐसी हैं जो कि कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, और वफाकी शरई अदालत ने भी उन 3 शिकों के बारे में फ़ैसला 2000 में दे दिया था कि ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। तो बाकी आर्डिनेंस भी इंशाल्लाह हम मुताला करेंगे, और उन शिकों के हवाले से भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी शिकें ऐसी हैं जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा कवानीन तो ये बड़े बड़े कवानीन, ये 4 कवानीन हैं, 5, जिनका भी आपके सामने मैंने जिक्र किया। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये 4 बड़े कवानीन हैं जो इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर राइज हैं, और हमारी अदालतों के अंदर इन कवानीन के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। ये जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर आया, तो उसके बाद मुस्लिम आइली कवानीन आर्डीनेंस के ज़रिए उसके कवायद भी वज़ा किए गए कि इस आर्डीनेंस पर अमल कैसे होगा। उसके लिए मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डीनेंस रूल्स 1961 उसको कहा जाता है। उसके लिए बाकायदा अदालतों के सामने कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, जिनमें अदालतों को ये कहा गया है कि उन्हें किस चीज़ का इख्तियार है, किस चीज़ का इख्तियार नहीं है। और अगर किसी कोई खातून जो है वो अदालत के अंदर दरख्वास्त देकर आती है, तो मिसाल के तौर पर अगर उसको फर्ज के निकाह के लिए आती है, तो वो कौन सी अदालत में जा सकती है, कौन सी अदालत में नहीं जा सकती, ये सारी तफसीलात जो हैं इन कवायद ज़वाबित के अंदर दी गई हैं। इसी तरह एक और आर्डीनेंस है जिसको मुसालहती अदालतों का आर्डीनेंस कहते हैं। मुसालहत का जिक्र चूँकि कुरान मजीद के अंदर भी है, इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनहिमा फ़बासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। तो कुरान ने अदालतों के अंदर जाने से पहले ये कहा है कि अगर आपको अंदेशा हो कि आपका आपस में कोई किसी बात पर इख्तलाफ हो गया है मियाँ बीवी का, तो ऐसी सूरत में शोहर की तरफ से एक नुमाइंदा हो और एक उसकी बीवी की तरफ से नुमाइंदा हो, और वो दोनों मामलात को आपस में मुसालहत के ज़रिए निपटाने की कोशिश करें। तो कुरान मजीद के अंदर भी इसका ज़िक्र है। और हमारे यहाँ मुसालहती अदालतों का कानून क्या है, इस आर्डीनेंस के अंदर क्या कवायद ज़वाबित हैं, कितने दिनों के अंदर मुसालहत करनी है, इसकी तफसील इस आर्डीनेंस के अंदर दी गई है, जिसको मुसालहती अदालतों का आर्डीनेंस 1961 कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपके सामने ये जो शेयर की हुई है स्लाइड, मेरा ख्याल है आपको नज़र तो आती होगी, शेयर तो मैंने की है, या आपको नज़र आती है? जी जी सर, नजर आ रही है। जी ठीक है। इसके अलावा एक और कानून है जिसको नफाज शरीयत का कानून कहते हैं। 1962 के अंदर लफ्ज़ शरीयत का इस्तेमाल आम तौर पर अंग्रेज़ के दौर के अंदर भी, और अंग्रेज़ के दौर के बाद उनकी नकाली के अंदर पाकिस्तान में भी, जब शरीयत के नफाज की का कानून की बात होती थी तो उससे सिर्फ फैमिली
لاز، آئلی قوانین مراد لیے جاتے تھے، کیونکہ باقی قوانین انگریز نے اپنے دور کے اندر تبدیل کر دیے، لیکن مسلمانوں کا جو پرسنل لا تھا، آئلی قانون تھا، اس کے اندر کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور وہ مسلمانوں کے قانون کے مطابق ہی انگریز کی عدالتوں کے اندر بھی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ تو 1962 کے اندر نفاذ شریعت کا قانون آیا، اس کی تفصیل بھی آگے میں نے تھوڑی سی دی ہوئی ہے کہ اس قانون کے اندر عدالتوں کو کن کن چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 1964 کے اندر مغربی پاکستان، ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس 1964، یہ فیملی کورٹس سے متعلق قوانین آئے، اور اس کی دفعہ 5 کے اندر، سیکشن 5 کے اندر یہ کہا گیا کہ آئلی عدالتیں فیملی کورٹس ہوتی ہیں۔ آئلی عدالتوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فیملی کورٹس ہمارے ہم ملک کے اندر جو عدالتی نظام ہے، اس میں جو سول کورٹ ہوتی ہے، سول کورٹ کے اندر سول جج کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ آئلی مسائل کو بھی حل کرے۔ اگر اس کے پاس نکاح، طلاق، مہر، نان و نفقہ اور وراثت کے مسائل آتے ہیں، تو عدالتیں جو ہیں وہ 1964 کی کے قانون کی فیملی کورٹس کی دفعہ 5 کے تحت جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا۔ ان کے اختیارات کی تفصیل میں نے یہاں پر لکھی ہے۔ تنسیخ نکاح کا اختیار بھی دفعہ 5 کے تحت ہے، خلا دینے کا اختیار بھی دفعہ 5 کے تحت ہے، مہر سے متعلق کسی قسم کا تنازع ہے، بیوی کہتی ہے کہ مہر اتنا تھا، شوہر کہتا ہے کہ اتنا تھا، تو یہ دفعہ 5 کے تحت عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ مہر کا تعین کریں۔ اسی طرح نان نفقہ سے متعلق بیوی کہتی ہے کہ مجھے اتنے عرصے سے نان و نفقہ نہیں ملا ہے، تو 1964 کے فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت دفعہ 5 کے اندر نان و نفقے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں کی حوالگی، جس طرح ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ طلاق کے بعد بچوں کے بارے میں عام طور پر تنازع ہوتا ہے، ماں چاہتی ہے کہ اس کے پاس بچے جائیں، باپ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جائیں، تو 1964 کی فیملی کورٹس کی دفعہ 5 کے تحت بچوں کی حوالگی کا اختیار بھی عدالت کو دیا گیا کہ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بچے کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے یہ کبھی باپ کے سپرد کر دیتی ہے اور کبھی ماں کے سپرد کر دیتی ہے۔ سرپرستی یعنی گارڈین مقرر کرنے کا اختیار، ڈسپیوٹ ہو، کہیں بعض اوقات تنازع ہوتا ہے سرپرست کے حوالے سے، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ گارڈین مقرر کر سکتی ہے، اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جہیز کے مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اس وقت جب طلاق ہو جاتی ہے تو مثلا بیوی کا دعویٰ یہ ہے کہ جہیز اتنا ہے، شوہر کہتا ہے کہ نہیں اتنا تھا۔ اب اس طرح کے جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جب عدالتوں کے اندر جاتے ہیں تو فیملی کورٹس 1964 کی دفعہ 5 کے تحت عدالتوں کو کلی اختیار سماعت دیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس طرح کے تنازعات کا سن سکتی ہیں اور ان سے متعلق فیصلے بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح فیملی کورٹ سے متعلق 1965 کے اندر بھی کچھ قواعد و ضوابط آئے ہیں جن کو مغربی پاکستان فیملی کورٹس رولز 1965 کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے جو رولز تھے ان کے اندر کچھ اور قواعد و ضوابط کا اضافہ کیا گیا۔ حد قذف آرڈیننس 1979، اس کا ایک تعلق تو حدود آرڈیننس کے ساتھ ہے اور ایک تعلق آئلی قوانین کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اس کو آئلی قوانین کے تحت میں نے ذکر کیا، ورنہ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر جس وقت حدود آرڈیننس آئے تھے تو 1989 کے اندر، 1979 کے اندر، تو حد زنا آرڈیننس، حد قذف، حد سرقہ وغیرہ یہ حدود اس وقت نافذ ہوئی تھیں۔ تو چونکہ حد قذف میں جب کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے، زنا کی، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، تو اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس پر آ، حد جاری کی جاتی ہے۔ اور بالعموم جس وقت اپنی بیوی پر لگاتا ہے تو چونکہ لعان ہوتا ہے، لعان کے دوران عدالت جو ہے وہ لعان مکمل کر کے آخر میں دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دیتی ہے، بلکہ خود بخود نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا تعلق نکاح کے فسخ ہونے کے ساتھ بھی ہے
کہ بیوی پر تہمت لگانے کی صورت کے اندر لعان ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے تحت آ جاتا ہے۔ یہ 1979 کا قانون ہے، پنجاب مسلم فیملی لا ترمیم ایکٹ 2015۔ پنجاب کے اندر 2015 میں مسلم فیملی لاء کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور نکاح نامے کے اندر بھی، اور آ، قوانین کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ پنجاب مسلم فیملی کورٹس 2015، ان کے اندر بھی کچھ ترامیم ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ فیملی کورٹس قواعد کی دفعہ 6 کے مطابق تنسیخ نکاح اور مہر کی وصولی کا دعویٰ اس یونین کونسل میں دائر کیا جا سکے گا جس کی حدود میں دعویٰ کرنے والی خاتون رہائش پذیر ہو۔ یہ پروسیجر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے یا مہر کے حوالے سے دعویٰ کرتی ہے تو وہ کہاں کر سکتی ہے؟ یعنی جس علاقے کے اندر کوئی خاتون رہائش پذیر ہے، خواہ وہ اس کے والدین کا گھر ہو یا اس کے سسرال کا گھر ہو، تو اس قانون نے عورت کو یہاں پر اس کے لیے ریلیف دی ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سسرال کے گھر کے اندر ہی جائے، وہاں کی یونین کونسل ہی کے اندر جا کر جو ہے وہ اس طرح کے دعوے مہر کے حوالے سے دعویٰ کرے کوئی۔ تو تنسیخ نکاح کے حوالے سے بھی جہاں وہ رہائش پذیر ہے اس عدالت کے اندر بھی جا سکتی ہے، اگر تعلق اس کا یونین کونسل کے ساتھ ہے تو یونین کونسل بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جس علاقے کے اندر وہ رہائش پذیر ہے وہاں پہ جا سکتی ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت، ملکی قانون کے اندر قانون انفساخ ازدواج مسلمانان 1939، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لحاظ سے کر دوں کہ اسلامی قانون کے اندر فسخ نکاح کا جو اختیار ہے وہ عدالتوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا شوہر کے علاوہ عدالت جو ہے وہ بھی نکاح فسخ کرنے کا قانوناً اور شرعاً اختیار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے جو فقہا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس پر کافی بحث ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ کیا عدالتوں کو بھی فسخ نکاح کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، چونکہ یہ قانون تو بنا 1939 کے اندر، پاکستان بننے سے پہلے، لیکن شریعت نے بعض صورتوں میں عدالت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر شوہر زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، اور یا کوئی عورت بعض معقول وجوہات کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ایسی صورت میں قانونی چارہ جوئی کے لیے وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک پروسیجر یہ ذکر کیا گیا ہے، جو رولز ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں ان میں، کہ آئلی عدالتوں میں مقدمات کو نمٹانے کی مدت اب 6 ماہ ہے۔ چونکہ عام طور پر سول عدالتیں جو ہیں وہ مقدمات کو بہت لمبا کیا کرتی تھیں، کئی کئی سالوں تک نکاح، طلاق، مہر کے مقدمات، جہیز کے مقدمات چلتے تھے۔ تو اس کے اندر قانون کے اندر تبدیلی ہوئی، اور اب جو ہے اس وقت جو فیملی کورٹس کے لیے کہ وہ کسی بھی مقدمے کو خلا کے اندر، تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکتا ہے خلا کیا جائے، خواہ وہ 1 ہفتے میں ہو یا 2 ہفتوں میں۔ وہ وہاں خلا کے حوالے سے جب میں بات کروں گا تو آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن عام خلا کے علاوہ جو باقی مقدمات ہیں ان کے لیے بھی، ان مقدمات کے اندر طلاق کا مسئلہ بھی ہے، اور فسخ نکاح کا بھی ہے، بچوں کی حوالگی کا بھی ہے، یہ مختلف وراثت کے مسائل بھی ہیں، وصیت کے مسائل بھی ہیں۔ تو اب ان کے لیے عدالتوں کے اندر 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ اب جب یہ مدت مقرر کی گئی تو ہمارے ہاں اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ تنسیخ نکاح کے مقدمات جو ہیں وہ بڑھنے لگے، کیونکہ جب
لوگوں کو پتہ چلا، پہلے تو خواتین عدالتوں کی طرف نہیں آتی تھی کہ کون 6 6 سال 10 10 سال تک عدالتوں کے اندر جو ہے وہ دھکے کھاتا پھرے گا۔ لیکن جب خواتین کو اس بات کا شعور ملا کہ اب 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ نکاح فسخ ہو جائے گا اور ان کو شوہر سے خلاصی مل جائے گی، تو اب جو ہے وہ اس وجہ سے نکاح کے تنسیق کے مقدمات کے اندر جو ہے وہ بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سی مزید اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ جمہور فقہا کے نزدیک بعض مخصوص حالات میں قاضی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی زوجین میں تفریق کر دے۔ شوہر کی مرضی کے بغیر، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ خلا کے اندر ساری بحث اس پر ہوگی کہ کیا شوہر کی مرضی کے بغیر عدالت خلا دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، چونکہ وہ بہت کنٹروورشل اور متنازع قسم کا مسئلہ ہے۔ وہاں جا کر میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ یہاں پر تمام ہمارے مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مقلد، غیر مقلد، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ فسخ نکاح کے تحت، اس قانون کے تحت، جس قانون کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 1939 کے اس قانون کے تحت شوہر کی مرضی کے بغیر بھی زوجین میں تفریق ہو سکتی ہے، اور قاضی کو یہ حق شریعت نے دیا ہے۔ البتہ کن کن چیزوں کے اندر دیا ہے اور کن چیزوں میں نہیں دیا ہے، اس میں حنفی فقہ کے اندر صرف 2 3 اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ حق قاضی کو حاصل ہوتا ہے، لیکن باقی فقہا کے نزدیک کوئی 8 9 بڑے بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قاضی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی تفریق کر سکتا ہے، یعنی بنیادی طور پر حق طلاق شوہر کا ہے، لیکن شوہر کو یہ کہا گیا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے رکھنا چاہتا ہے تو طلاق نہیں دینا بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ طلاق نہ دے، اور اچھے انداز کے اندر اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ اس کو رکھنا چاہتا ہے، تو پہلا حق اس کا یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کہ اس کو روک لے۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کہ طلاق اگر 2 مرتبہ کسی آدمی نے دے دی ہو تو اب 2 مرتبہ دینے کے بعد رجوع کر لے، اور رجوع کر کے اچھے انداز کے اندر دوبارہ زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کے اندر۔ لیکن دوسرا آپشن او تصریح بے احسان کہ اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تصریح بے احسان کا مطلب یہ ہے اچھے انداز کے ساتھ چھوڑ دے۔ اب یہاں یہ 2 الفاظ ہیں، لیکن ان 2 الفاظ سے فقہا نے بہت ہی اہم اصول اس سے نکالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نہ تو طلاق دیتا ہے اور ظلم اور زیادتی بھی کرتا ہے، اور طلاق بھی نہیں دیتا، اور اچھے انداز کے اندر رکھ بھی نہیں رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو تصریح بے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ کمزور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور ایسی صورت میں چونکہ عورت کے پاس اور کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عدالت کے اندر جائے اور اس ظلم اور زیادتی کی شکایت جو ہے وہ ریاست کے سامنے اور عدالت کے سامنے کرے، اور وہاں سے اس ظلم سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ تو یہ تصریح بے احسان کے ضمن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ گویا شریعت نے، قرآن نے یہ حق دیا ہے شوہر کی مرضی کے بغیر بھی قاضی تفریق کر سکتا ہے، اس لیے کہ شوہر نہ تو اچھے طریقے سے رکھ رہا ہو اور نہ اچھے طریقے سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، تو اب 2 آپشن کے علاوہ تیسرا اس کے پاس نہیں ہے۔ تیسرا پھر ریاست ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنا حق حاصل کرے۔ یہ بنیادی طور پر یہ ضابطہ قرآن مجید کی اس آیت سے فقہا نے اخذ کیا ہے۔
تو دو حقوق فمساکم بمعروفن پر عمل ممکن نہ ہو تو دوسری صورت میں عورت کا حق تصریح بے احسان ہے۔ تو ریاست کا کام لوگوں کو حقوق دلانا ہے، قاضی اس کا نائب ہے، اور وہ مداخلت کر کے نکاح کی تنسیخ کر سکتا ہے۔ یہ پورے اس ایکٹ کے پیچھے جو شرعی بنیاد ہے میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، کہ 1939 کا یہ جو قانون ہے جو قاضی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی زوجین میں تفریق کر سکتا ہے، نکاح ختم کر سکتا ہے، یہ بنیاد اس کی کیا شریعت کے اندر ہے کوئی؟ یہ عموماً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال ہوگا کہ قرآن کے اندر یا سنہ کے اندر اس کی کوئی بنیاد ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو قرآن کے اندر یہ بنیاد ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یہ قرآنی بنیاد ہے۔ تو علادگی کی صورت میں چونکہ قانون نے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور فیملی کورٹس رولز 1965 کی روح سے عالی عدالتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ زوجین کے درمیان وہ تفریق کر سکتی ہیں۔ تو پہلے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ فیملی کورٹس ہوتی کیا ہیں۔ پہلے سے موجود جو سول کورٹس ہوتی ہیں اس میں پہلے ہی سے موجود ججوں کو کچھ زائد اختیارات دے دیے جاتے ہیں، ان کو فیملی کورٹس کہا جاتا ہے اور ان کو فیملی کورٹس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں میں فیملی کورٹس بالکل الگ ہوتی ہیں، جہاں مقدمات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں سول کورٹ کو مکمل طور پر فیملی کورٹس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، آپ کچہری کے اندر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے سول جج، اور ساتھ فیملی جج بھی لکھا ہوتا ہے، اوبلیک فیملی جج، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جج کے پاس عائلی عدالتوں کے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ نکاح، طلاق، مہر اور اس طرح کے وراثت کے مسائل یہ جج سن سکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے دے سکتا ہے۔ اب کتنی چیزوں کا اختیار ہے ہماری عدالتوں کو؟ ملکی قانون میں کن کن چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے آئلی قوانین سے متعلق ایک پوری فہرست میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے، کہ 1939 کے بعد سے لے کر باقی جتنے بھی قوانین آئے تھے ان کے تحت عدالتوں کو جو اختیار دیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے تنسیخ نکاح بشمول خلا، یعنی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ نکاح فسخ کر دے، یا عورت عدالت کے اندر جاتی ہے اور شوہر کی مرضی نہیں بھی ہے تو خلا دے دیتی ہے۔ قانون یہی ہے، اور شوہر کی مرضی کے بغیر خلا کے حوالے سے چاروں ائمہ کا نقطہ نظر کیا ہے وہ انشاءاللہ خلا کی جب پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس کے اندر وضاحت کر دوں گا۔ تو تنسیخ نکاح اور خلا کے علاوہ حق مہر متعین کرنے کا، نان و نفقہ کا، اعادہ حقوق زن آشوئی، یہ ایک خاص قانون کی اصطلاح ہے۔ اس کو ہم انگلش کے اندر میریٹل اوبلیگیشن کہتے ہیں، کہ عام طور پر جس وقت کوئی خاتون عدالت کے اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے شوہر نے 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، خرچہ نہیں دیا ہے، نان و نفقہ نہیں دیا ہے، تو دوسرا وکیل شوہر کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ آپ اعادہ حقوق زن آشوئی کا دعویٰ کر دیں، کہ یہ خاتون جو ہے یہ اتنے عرصے سے ازدواجی حقوق ادا نہیں کر رہی، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی نہیں کر رہی، یا یہ ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے بغیر اجازت کے اور اتنے عرصے سے، تو یہ نان و نفقے کی حقدار نہیں ہے۔ تو یہ عام طور پر ایک جوابی کارروائی کے طور پر شوہر ہماری عدالتوں کے اندر ان مقدمات کے اندر جاتے ہیں جن کو اعادہ حقوق زن عاشوئی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو بھی بڑی عجیب سی ہے اس کی، لیکن عام طور پر انگلش کی میریٹل اوبلیگیشن جو ہیں، ازدواجی حقوق کا، عام طور پر اردو ترجمہ قانون کی کتابوں کے اندر اسی طرح کیا جاتا ہے۔ نابالغ بچوں کی حضانت، کسٹڈی، ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر باب الحضانہ ایک مستقل باب ہے، اور یہ جو فیملی کورٹس کے تحت جو اختیارات عدالتوں کو دیے گئے ہیں ان میں بھی بچوں کی کسٹڈی، بچوں کی حوالگی
कि बच्चा किस किस स्पुर्द किया जाए, बच्ची किस किस स्पुर्द किए जाए, उसकी उम्र क्या होगी, ये सारी तफसीलात इसकी फैमिली कोर्ट्स के अंदर है। नाबालिग की विलायत, ये अभी जिस तरह मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि गार्डियन एक्ट जो है उसका, इसी तरह शादी का अगर कोई झूठा दावा किया जाता है तो वो भी फैमिली कोर्ट सुन सकती हैं, और उसके मुताबिक जो है वो साबित हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है। जहेज़ से मुतल्लक तनाज़ात का कानून 1997 के अंदर फैमिली कोर्ट्स में तरामीम के तहत शामिल किया गया। फैमिली कोर्ट्स के अंदर अमेंडमेंट की गई और 1997 के अंदर, और उसमें ये तफसीलात दी गई कि अगर शौहर और बीवी के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो, तनाज़ा हो जहेज़ से मुतल्लक, बीवी बाज़ औक़ात एक पूरी लिस्ट पेश करती है अदालत के अंदर कि मैं जहेज़ के अंदर ये चीज़ें लेके आई, शौहर कहता है कि इनमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ नहीं थी, तो अब इस सूरत में अदालत सबूत मांगती है और सबूत जब मिल जाता है तो उसके मुताबिक फ़ैसला करती है। इसी तरह बीवी की ज़ाती मिल्कियत की अशिया और जायदाद से मुतल्लक तनाज़ात का फ़ैसला, ये बड़ी अहम बात है कि इसको भी अलग से फैमिली कोर्ट्स के अंदर इख्तियारात में इसलिए दिया गया कि अंग्रेज़ के कानून के अंदर ये था कि बीवी जो है वो किसी ज़ाती मिल्कियत की कोई चीज़ अगर उसके पास है भी तो दौरान निकाह वो उसकी मालिक नहीं होगी। ये बड़ा अजीब व गरीब कानून था अंग्रेज़ का। हालांकि ख़वातीन के हुकूक के बड़े मुद्दाई हैं ये और वेस्ट, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले जो कवानीन थे उनके अंदर एक कानून ये भी था कि दौरान शादी जो है बीवी ने अगर कोई चीज़ ली भी है, कोई चीज़ कमाई है, मसलन जॉब वगैरह करती है और उसका कोई प्लाट है, कोई मकान है, तो वो उसकी मालिक नहीं हो सकती, शौहर ही उसका मालिक होगा। लेकिन 2002 के अंदर एक कानून आया, उसके अंदर बल्कि उससे पहले भी कवानीन कुछ आ चुके थे इस हवाले से 1967 के अंदर भी, कि औरत जो है वो जो जॉब करेगी या उससे जो कुछ कमाएगी वो अपनी अशिया की मालिक खुद बन सकती है। और अभी दिलचस्पी की बात यह है कि अभी एक ड्राफ्ट बना है जो कि अभी कानून नहीं बना और मौजूदा असम्बली के अंदर पेश नहीं हुआ, अभी सिर्फ उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, जिसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि बीवी ने अगर निकाह के दौरान शौहर ने जितना कुछ प्रॉपर्टी बनाई होगी बीवी उसके आधे की मालिक होगी। अभी ये कानून बना नहीं है, इस पर डिबेट चल रही है हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी, कानूनी हलकों के अंदर भी, और इसका ड्राफ्ट मेरे पास भी मौजूद है, एक मसवदा मौजूद है जिसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू की गई है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जो आपके सामने मैंने अभी तक ज़िक्र किए हैं, और इसमें इख्तियार समात की वजाहत पहले कर दी कि बीवी की सहूलत के लिए इख्तियार समात उस अदालत को दिया गया जिस अदालत की हदूद में बीवी आमतौर पर रहती है या शौहर से इलादगी के बाद रहती है। तो ये इसमें सबसे पहले जिस कानून के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, फ़स्ख़ निकाह का कानून। तो फ़स्ख़ निकाह के कानून के हवाले से सबसे पहले पहली दफ़ा के अंदर इसका नाम जिक्र किया गया है कि इस एक्ट का नाम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 होगा। इस कानून का जो तारीख़ी पस मंज़र है थोड़ा सा 2-3 मिनट में मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि 1939 के अंदर ये कानून कैसे वजूद में आया और इसकी वजह क्या बनी। जैसा कि आपको मालूम है और आप फ़िक़्ह की असातिज़ा मुअल्लिमात भी हैं, तखस्सुसात की तालिबात भी हैं, आप सब ने ये बात पढ़ी है कि अगर कोई शख्स लापता हो जाता है जिसको मफकूद अल खबर कहते हैं, तो उसके लिए फ़िक़्ह हनफी के अंदर ये है कि 90 साल, और एक रिवायत के मुताबिक फ़िक़्ह हनफी की एक रिवायत के मुताबिक ये है कि उसकी हम उम्र फौत हो जाए तो उस वक़्त तक औरत इंतज़ार करेगी, यानी बीवी इंतज़ार करेगी जब तक कि 90 साल न गुज़र जाएं। शौहर अगर लापता है तो वो दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। अब चूंकि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, और इंडिया के अंदर ये हुआ कि
پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ میں بہت سے مسلمان جو سپاہی تھے وہ انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہو کر مختلف محاذوں پر لڑنے کے لیے گئے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح رابطے کا کوئی آ، طریقہ کار بھی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون پہ یا موبائل پہ بات کر سکتے۔ تو جو لوگ انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر مسلمان انڈیا سے جرمنی یا مختلف جگہوں کے اندر چلے گئے، تو لڑائی کے اندر کہیں مارے گئے، کہیں لاپتہ ہو گئے۔ اب ان کے جو خواتین ہیں، ان کی بیویاں ہیں، انہوں نے ایک عرصے تک انتظار کیا، پتہ چلا 5 سال، 10 سال، 15 سال تک اس کا شوہر واپس نہیں آیا لڑائی سے۔ اب ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان کا شوہر وفات پا چکا ہے، کسی لڑائی کے اندر قتل ہو چکا ہے، زندہ ہے، کسی جگہ موجود ہے۔ اب اس کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں ہندوستان کے اندر مختلف علماء کی طرف جب رجوع کیا گیا، تو علماء نے کہا کہ فقہ حنفی کے اندر تو نکاح فسخ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ دو تین صورتوں کے علاوہ کہ شوہر نامرد ہو تو اس صورت میں فقہ حنفی کے اندر گنجائش ہے، آگے اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ لیکن شوہر لاپتہ ہو جائے تو فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ کم از کم 90 سال 100 سال جو ہے وہ بیوی آ، ظاہر ہے کہ نکاح نہیں کر سکتی، اور 90 سال کا مطلب یہ ہے کہ عملاً وہ زندگی کے اندر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اور بعض مفتی حضرات نے اس موقع پر لوگوں کو ایک ہیلہ بتایا۔ کسی خاتون نے یہ فتویٰ پوچھا، اور کسی مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ تم اگر پہلے عیسائی بن جاؤ یا ہندو بن جاؤ، اپنا مذہب تبدیل کر لو، تو تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، اور جب نکاح ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو جانا، اور اس طرح تم کسی اور جگہ میں نکاح کر سکتی ہو۔ اب یہ انتہائی خطرناک قسم کا ہیلہ کسی مفتی نے یا مولوی نے بتایا۔ جب یہ فتویٰ عام ہوا ہندوستان کے اندر کہ اس طرح کا کسی نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ یہ تو کفر اختیار کرنے کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور کفر اختیار کرنے کا جو آدمی کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اچھا خاصا مسئلہ بنا ہندوستان کے اندر، اور پھر یہ بات آئی کہ اب تو اچھی خاصی تعداد خواتین کی ہے جو کہ جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے جنگوں کے اندر، اور ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، 10 15 سال سے، 12 سال سے، کسی کے 20 سال ہو گئے۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو ملکی قانون کے اندر فقہ حنفی رائج تھی، اور فقہ حنفی کے اندر فسخ نکاح کی اس صورت میں، لاپتہ ہونے کی صورت میں گنجائش نہیں تھی۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ہندوستان کے علماء کے ساتھ مشورہ کر کے، بلکہ یہاں تک کہ مدینہ منورہ اور حجاز کے علماء کے ساتھ بھی مشاورت کی انہوں نے، اور یہ طے کیا کہ لاپتہ ہونے کی صورت میں، مفقود الخبر ہونے کی صورت میں امام مالک کے مسلک کو اختیار کیا جائے۔ تو امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ 4 سال تک بیوی انتظار کرے، اور عدالت کے اندر اطلاع دے دے۔ 4 سال تک اگر آ، ریاست یا عدالت جو ہے اس کے بارے میں معلومات کرے گی، اگر ریاست کو یا عدالت کو 4 سال کے عرصے کے اندر اس کے زندہ یا مردہ ہونے کا علم نہیں ہوگا، تو 4 سال کے بعد 4 مہینے یہ اپنی وفات کی عدت گزاریں، اور 4 مہینے وفات کی عدت گزارنے کے بعد جو ہے کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے فقہ مالکی کے مطابق آ، مولانا شرف علی تھانوی صاحب نے یہ ایک مسودہ قانون کا بنایا، اور ان کے اندر دوسری اور چیزوں کا بھی اضافہ کیا کہ لاپتہ ہونے کا نہیں، بلکہ 2 سال تک اگر کوئی شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا، اور
قید ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام صورتیں اس کے اندر، ابھی 9 صورتیں آپ کے سامنے جو میں ذکر کروں گا، یہ اس مسودے کے اندر شامل کی گئی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے باقی علماء کے مشورے سے، جہاں فقہ حنفی کے رائے کو اور اجتہاد کو ترک کر کے انہوں نے فقہ مالکی اور بعض صورتوں میں فقہ حنبلی کی آراء اور اجتہادات جو ہیں ان کو اختیار کیا ہے۔ گویا کہ قانون بنانے والے اور اس کا مسودہ بنانے والے حنفی تھے، لیکن انہوں نے فقہ مالکی اور شافی کو بنیاد بنا کر خواتین کے لیے سہولت پیدا کی کہ اس طرح کے حالات کے اندر وہ طلاق لے سکتی ہیں، فسخ نکاح ہو سکتا ہے اور عدالتیں ان کا نکاح فسخ کر سکتی ہیں۔ تو اس میں کوئی 8 9 وجوہات ذکر کی گئی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی عورت فسخ نکاح کروا سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دفعہ نمبر 2 ہے تنسیخ نکاح کے اسباب اور وجوہات، سب دفعہ نمبر 2 کے تحت لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ، جس خاتون کا نکاح مسلمانوں کے قانون کے تحت ہوا ہو، وہ درج ذیل وجوہات کی بنا پر عدالت سے فسخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے۔ نمبر 1، 4 سال تک شوہر لاپتہ ہو، خاوند کے غائب ہونے کی چونکہ متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا بلا وجہ غائب ہے لیکن معلوم ہے کہ کہاں پر ہے، تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ اس قانون کے تحت اس شوہر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے کہ گھر سے کہیں غائب ہو گیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی تعریف ہی اس کو نہیں آ یہ رہی۔ کی اس کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے فقہ کے اندر کہ غائب لم یدر احی ہوا فیتوقع قدومہ ام میت او دل لحد، کہ یعنی وہ شخص جو ایسا غائب ہو کہ اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے، کہ اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے، یا وہ مر کر پیوند خاک ہو گیا ہے۔ تو یہ تعریف فقہ حنفی کے اندر بھی موجود ہے، باقی فقہا نے بھی یہ تعریف کی، یعنی آسان الفاظ کے اندر ہم مفقود الخبر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اس طرح لاپتہ ہو جائے کہ اس کے بارے میں زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو۔ تو اس میں چونکہ مختلف اقوال تھے، ایک قول یہ تھا کہ جب تک مفقود کی موت کی باقاعدہ تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک وہ اس کی بیوی رہے گی اور اس کا نکاح کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر بھی رہا ہے، اور فقہ حنفی کے اندر بھی اسی نقطہ نظر کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عورت کے مطالبے پر قاضی ایک مخصوص مدت، جو اکثر فقہا کے نزدیک 4 سال ہے، مقرر کرے گا، اور عورت سے کہے گا کہ اتنی مدت مزید انتظار کرو۔ اگر اتنی مدت میں وہ واپس آ جاتا ہے، یعنی شوہر واپس آ جاتا ہے، تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ عورت کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ عدت وفات یعنی 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر لے۔ 4 سال تک شوہر لاپتہ ہو تو اس صورت میں عدالت جو ہے وہ باقاعدہ 4 سال کا عرصہ مقرر کرے گی، اور عورت سے کہے گی کہ ابھی انتظار کرو اور 4 مہینے 10 دن عدت گزارو۔ جب 4 مہینے 10 دن عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت سے عدالت اس کو باقاعدہ فسخ نکاح کی ڈگری دے دے گی۔ یہ عورت اب کسی اور جگہ میں بھی جا کر نکاح کر سکتی ہے جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا تھا اور جس کے بارے میں اب معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اچھا، یہ صرف نکاح کے نقطہ نظر سے یا نکاح کے مقصد کے لیے اس کو 4 سال کا عرصہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کی وراثت وغیرہ تقسیم نہیں ہوگی، اس کو مردہ تصور کر کے اس کی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں غائب ہونے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو وضاحت کی ہے، ہاں، وراثت تقسیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہو جاتا، تصدیق نہیں ہو جاتی کہ وہ مر چکا ہے۔
تو اس وقت تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اس کی۔ ہاں، اس میں پھر یہ ہے کہ طویل عرصہ اگر گزر جاتا ہے جس میں اندازہ یہ ہو کہ اس کی عمر کے لوگ فوت ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر اس کی عمر کوئی 80 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی عمر کے اندر بہت کم لوگ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، 80 90 سال تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ان کو ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ کے گراؤنڈز کہا جاتا ہے فقہ قانون کی زبان کے اندر۔ گراؤنڈ کہتے ہیں اسباب جس وجہ سے عدالت اس کو فسخ نکاح کی ڈگری دیتی ہے۔ پہلا سبب آپ کے سامنے میں نے یہ ذکر کیا کہ شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کے زندہ یا مردہ ہونے کے بارے میں کوئی معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں 4 سال کا عرصہ عدالت دے گی انتظار کرنے کا۔ یہ پہلا سبب میں نے بیان کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ویسے لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ مثلا سعودی عرب میں ہے، برطانیہ میں ہے، زندہ ہے، لیکن اس کے ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کے ایڈریس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے، تو یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ دوسرا سبب جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے تحت عدالت کے اندر عورت جا کر فسخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 سال تک اگر اس کو نان و نفقہ نہیں ملتا تو فیملی کورٹس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، 1964 کے فیملی کورٹس کے تحت عدالت کو یہ حق دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نفقہ سے متعلق تنازعات کی سماعت کرے، اور اگر 2 سال تک ثابت ہو جائے کہ 2 سال تک اس عورت کو، بیوی کو شوہر نے نفقہ نہیں دیا ہے، تو ثبوت کے بعد عدالت ان کے درمیان فسخ نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر گھر کے اندر موجود ہے اور مثلا کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے اور نان و نفقہ نہیں دیتا، اسی طرح بے روزگار ہے اور 2 سال تک اس نے نان و نفقہ نہیں دیا، آ، ملک سے باہر چلا گیا، 2 سال تک اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے اور کوئی بھی معلومات نہیں دے رہا، تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جس میں شوہر موجود ہو یا موجود نہ ہو، لیکن عورت کو کمپلین یہ ہے، اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کو 2 سال تک نان و نفقہ اور خرچہ اس کا اپنا یا بچوں کا خرچہ اس کو نہیں ملا ہے، تو اس صورت میں وہ فیملی کورٹس کی طرف رجوع کر کے عدالتی اور قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے، فسخ نکاح کے لیے جا سکتی ہے۔ اب اس کے پاس 2 قانونی فورم ہیں جن پر وہ جا سکتی ہے۔ ایک، وہ چیئرمین یونین کونسل کو بھی درخواست دے سکتی ہے۔ چیئرمین یونین کونسل جو ہے، اس کو بھی نیم عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور چیئرمین یونین کونسل ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا، اور کونسل اس حوالے سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ اس کی اگر جائیداد ہے، اگر اس کا بینک بیلنس ہے، کہیں بینک میں کوئی پیسے ہیں یا کوئی جائیداد ہے، تو اس سے اس کا خرچہ پورا کیا جائے، اور باقاعدہ یہ چیز پٹواری کے پاس اور یہ جو تحصیلدار ہوتے ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہے، یہ فیصلہ کونسل کا، اور وہ اس طریقے سے اس کی جائیداد سے اس کے خرچے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ایک فورم یونین کونسل ہے، دوسرا فورم جو ہے یہ فیملی کورٹ ہے۔ عدالت کے پاس بھی جا سکتی ہے، یونین کونسل کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 9 کے تحت یونین کونسل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نان و نفقہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس کی جائیداد کو فروخت تک بھی کر سکتی ہے اور اس سے خرچہ لے کر دے سکتی ہے۔ یہ ریزولوشن کے لیے تو لازماً وہیں پہ جانا ہے، لیکن وہ ریزولوشن کے لیے اگر نہیں جانا چاہتی، صرف نان و نفقہ لینا چاہتی ہے، تو صرف اس کے پاس دوسرا ایک فورم بھی قانونی فورم موجود ہے، وہ چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دے، جو ثالثی کونسل بنائے گا۔ ثالثی کونسل واقعات کی تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس نے 2 سال سے اس کو کوئی خرچہ نہیں دیا، تو وہ اس کی جائیداد سے منہا کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے قرضہ لے کر بھی اس کا خرچہ دے سکتا ہے۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں اور عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ تو گویا یہ دوسرا سبب ہے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ کے تحت، کہ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر لاپتہ ہو جائے تو 4 سال کا عرصہ، دوسرا سبب یہ ہے کہ عورت کو 2 سال تک نان و نفقہ نہ دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں فیملی کورٹ ڈیزولوشن آف میرج کر سکتی ہے،
اور یونین کونسل میں اگر جاتی ہے خاتون تو وہ صرف اس کے خرچے کا انتظام کروا سکتی ہے۔ یہ دو فورم ہے اس کے پاس، یونین کونسل کا صرف خرچے کے لیے، اور عدالت فسخ نکاح بھی کر سکتی ہے، اور صرف کلیم کرتی ہے کہ مجھے نفقہ چاہیے تو نفقے کے حوالے سے بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے الگ پھر سیکشن یہ نہیں ہے، ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ کے تحت نہیں، بلکہ وہ دوسرے قانون کے تحت جا سکتی ہے۔ تیسرا سبب جو ہے، جس کی بنیاد پر کوئی عورت اگر عدالت میں جا کر درخواست دیتی ہے کہ اس کا نکاح فسخ کیا جائے، وہ سبب ہے شوہر کو 7 سال قید کی سزا ہو جائے۔ کسی بھی جرم کے اندر شوہر کو 7 سال قید کی سزا ہو جائے تو ملکی قانون کے تحت اسے فسخ نکاح کا اور تفریق کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک 1 سال بھی اگر قید کی سزا ہو جاتی ہے اور اب عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو ایسی صورت میں عدالت دونوں کے درمیان تفریق کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر یہاں پر امام مالک کی رائے کے مطابق قانون نہیں بنا ہے، بلکہ دوسرے فقہا کی رائے جو 7 سال کے قائل ہیں، 7 سال کے بعض فقہا قائل ہیں کہ شوہر کو 7 سال قید کی سزا ہو جائے تو ملکی قانون کے تحت اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر سزا نچلی عدالت سے ہوتی ہے 7 سال کی، مثلا سیشن کورٹ سے ہوتی ہے، اور ابھی اپیل کے لیے وہ جا سکتا ہے ہائی کورٹ کے اندر، تو اس وقت فسخ نکاح کے لیے عورت نہیں جا سکتی، کیونکہ ابھی اس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے۔ اور اگر آخری عدالت خواہ وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، سپریم کورٹ سے آخری فیصلہ بھی ہو جائے کہ اب اس کی 7 سال قید کی سزا ہے، اور وہاں سے ڈگری جاری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں عورت وہی ڈگری لے جا کر فیملی کورٹ کے اندر بتا دے کہ میرے شوہر کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی، میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، تو عدالت ان کے درمیان تفریق کر سکتی ہے، وہ سارے ڈاکومنٹ دیکھ کر، ثبوت دیکھ کر ان کے درمیان تفریق کر سکتی ہے۔ آ، مختلف مسلمان ممالک کے اندر جو قوانین بنے ہیں، مثلا مصر کے اندر جو قانون بنا ہے اس میں 3 سال قید کا ذکر ہے، شام کے اندر جو قانون بنا ہے اس میں بھی 3 سال کا ذکر ہے، ہمارے ملک کے اندر 7 سال کا ذکر ہے۔ چوتھا سبب جس کی بنیاد پر بیوی جو ہے وہ شوہر سے کی مرضی کے بغیر بھی فسخ نکاح کروا سکتی ہے، وہ ہے ازدواجی حقوق کی عدم ادائیگی۔ شوہر 3 سال تک کسی معقول وجہ کے بغیر، یعنی ریزنیبل گراؤنڈ نہ ہو، معقول وجہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر بیمار ہو جاتا ہے کسی وجہ سے اور ازدواجی تعلق کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر فسخ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کسی معقول وجہ کے بغیر 3 سال تک ازدواجی حقوق یعنی میرٹل اوبلیگیشن ادا نہ کر سکا ہو، تو اس صورت میں بھی ملکی قانون بیوی کو حق تفریق دیتا ہے۔ شوہر، ایک تو شریعت نے 4 مہینے مقرر کیے ہیں، اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن میں آپ فقہ کی معلمات بھی ہیں اور تخصص کی طالبات ہوں، تو قرآن مجید کی سورہ البقرہ کے اندر کہا گیا والذین یؤلون من نسائہم، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے 4 مہینے وہ ویٹ کریں، انتظار کریں۔ فَإِن فَاءُوا، اگر 4 مہینے کے اندر اندر شوہر اپنی قسم کو توڑ کر رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن قسم کا کفارہ ادا کر لے اور رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے۔ 4 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا اور 4 مہینے اگر پورے ہو گئے تو فقہ حنفی کے مطابق از خود دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی، اور کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن باقی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے کے بعد وہ عدالت کو بتائے کہ اس نے الا کیا ہے، قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اور 4 مہینے پورے ہو گئے ہیں، تو عدالت دونوں کے درمیان تفریق کر دے گی۔ باقی فقہا امام شافعی، امام احمد یہ کہتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد از خود طلاق ہو جائے گی اور ازدواجی تعلق ان کا ختم ہو جائے گا، نکاح خود بخود ہی فسخ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بیوی کی طرف سے
कंप्लेन है कि उसके शोहर ने 3 साल तक मैरिटल ओब्लिगेशन पूरा नहीं किया, उसने इज़दिवाजी हुकूक पूरे नहीं किए उसके, तो बीवी के और शोहर के दरमियान अदालत जो है वो फस्ख निकाह कर सकती है। ये चौथा ग्राउंड है, चौथी वजह या सबब है जिसकी बुनियाद पर फस्ख निकाह हो सकता है। पांचवा सबब है शोहर का नामर्द होना। तो अगर बीवी ये कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड के खिलाफ कि उसका शोहर जो है वो नामर्द है, इज़दिवाजी ताल्लुक़ के काबिल ही नहीं है, तो चूंकि उसूल ये है कि ऐसा सबब जिसकी वजह से मकासद निकाह का हुसूल ही नामुमकिन हो या ज़रर का अंदेशा हो, तो उसकी वजह से दूसरे फरीक को नफ़रत हो, तो दूसरे फरीक को यह हक़ हासिल होता है कि वो अदालत के ज़रिए फ़स्ख़ निकाह करा लें। तो इसकी तफसीलात भी फ़ुक़हा ने बड़ा तफसील के साथ लिखा है। इसमें फ़िक़ह हनफी भी, फ़िक़ह शाफ़ी, फ़िक़ह मालिकी, तमाम फ़ुक़हा मुत्तफ़िक़ हैं कि शोहर अगर नामर्द है और ख़ुद तलाक नहीं देता, तो औरत के पास कानूनी चाराजोई के लिए ये फ़ोरम मौजूद है कि वो अदालत के अंदर जाए, फैमिली कोर्ट के अंदर जाए और वहाँ से फ़स्ख़ निकाह की डिग्री ले लें। आजकल इसका तरीक़ेकार ये होता है, पहले फ़ुक़हा हमारे यहाँ किताबों के अंदर, हिदाया के अंदर आपने लिखा होगा कि 1 साल की मोहलत देगा इलाज के लिए, और एक इलाज के 1 साल के लिए इसलिए मोहलत देगा कि साल के अंदर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उसके अंदर इलाज मुआलजे के लिए वक्त मिल जाता है, तो उसको कहेगा कि 1 साल के अंदर अपना इलाज करवाओ, अगर नहीं तो साल के बाद जो इनके दरमियान फसख कर दे। अब चूंकि मेडिकल जो है वो तरक्की कर चुकी है और फौरन उसको मेडिकल बोर्ड उसका करवाया जाता है अदालत की तरफ से, और डॉक्टर की एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है कि आया ये शख्स जो है इसका इलाज मुमकिन है या इलाज मुमकिन नहीं है। अगर मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो ओपिनियन ये देता है कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो अदालत फ़ौरन उनके दरमियान फस्ख़ निकाह कर देती है। हाँ, अगर अदालत एक्सपर्ट ओपिनियन ये आती है कि इसका इलाज मुमकिन है इतने अरसे के लिए, तो अदालत ऐसी सूरत में उसको मोहलत दे देती है। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे यहाँ ये कवानीन हैं। इस बुनियाद पर औरत को जो है वो हक हासिल है, और इसको हमारे यहाँ फ़िक़्ह की किताबों के अंदर जिनसी अयूब और गैर जिनसी अयूब के तहत ज़िक्र किया जाता है। हिदाया के अंदर जिनसी अयूब के तहत इसको ज़िक्र किया गया है कि जिनसी अयूब की बुनियाद पर औरत को फ़स्ख़ निकाह का हासिल है, लेकिन गैर जिनसी अयूब की बुनियाद पर हासिल नहीं है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर, हिदाया के अंदर ये बात लिखी हुई है। छठा सबब यह है कि शोहर पागल हो। अ, शोहर अगर 2 साल से पागल हो या पागल होने के अलावा और कोई मेडिकल ग्राउंड हो, मसलन जज़ाम का मरीज़ हो या मुतअद्दी कोई तनासली बीमारी है, यानी अज़ाए तनासल के अंदर कोई मुतअद्दी बीमारी है जिससे बीवी को भी बीमारी लगने का अंदेशा हो, तो औरत को हक़ के फसख हासिल होता है। तो यहाँ पर फ़िक़ह हनफी के मुताबिक भी अगर शोहर पागल है तो 2 साल तक वो पागल रहा है, तो औरत जो है वो जाकर अदालत के अंदर, ये 2 साल की मुद्दत इसलिए की है कि आमतौर पर इलाज मुआलजा के लिए एक मोहलत जो दरकार होती है वो इसके अंदर होती है। लेकिन अगर किसी औरत को निकाह करने के बाद मालूम हो कि उसका शौहर जो है जिसके साथ उसने निकाह किया उसको धोखा दिया गया, वो पागल है, तो फ़ौरन अदालत के अंदर जाकर 2 साल की मुद्दत के बगैर भी वो अदालत के अंदर जाकर फ़स्ख़ निकाह के लिए जा सकती है और निकाह फसख करवा सकती है। इसी तरह जज़ाम का मरीज़, आजकल इसको क्रोनिक डिज़ीज़ कहा जाता है कि क्रोनिक डिज़ीज़ मोहलिक बीमारियां कोई भी हों, तो बाकी फ़ुक़हा, जमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक जो है वो अदालतें उसकी बुनियाद पर फ़स्ख़ निकाह कर देती हैं। मसलन एड की बीमारी अगर शौहर को हो, तो ऐसी सूरत में भी बीवी जो है वो फ़स्ख़ निकाह की डिग्री ले सकती है। या जल्दी बीमारी, कोई स्किन प्रॉब्लम उसका कोई ऐसा है जिससे जिस्म से मसलन कोई बदबू वगैरह आती है, नफ़रत पैदा होती है, तो इस तरह की बीमारी के अंदर भी फ़स्ख़ निकाह का हक़ हासिल होता है। इनको मेडिकल ग्राउंड कहते हैं आज की ज़बान में। हमारे यहाँ फ़ुक़हा इसको तिब्बी उयूब कहते थे, तिब्बी लिहाज से बीमारी वगैरह। लेकिन हमारे आज के कानून के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब लिखती है तो वो कहती है मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद पर इस
फस्ख निकाह की डिग्री दी जाती है। तो ये फस्ख निकाह का छठा सबब है। सातवां सबब है, अगर नाबालगी में निकाह हो गया। नाबालगी का मतलब यह है कि लड़की या लड़का जो है वो नाबालिग हो। नाबालिग होने के बारे में हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो कवानीन वज़ा किए गए हैं उसमें लड़के और या लड़की की उम्र का तयन अलग अलग किया गया है। मसलन 16 साल लड़की के लिए, 16 साल से कम लड़की को नाबालिग तस्वर किया जाता है, और 18 साल से कम लड़के को नाबालिग तस्वर किया जाता है। हदूद कवानीन के अंदर दोनों के लिए बुलूगत की उम्र मसलन 18 साल मुकर्रर की गई है कि इससे कम जो है उस पर हद नाफिज नहीं होती, और नाबालिग जो है उस पर हद जारी नहीं होती। तो बाज़ कवानीन के अंदर 15 साल जो है नाबालिगी की उम्र भी ज़िक्र की गई है। और ये जो अभी पंजाब का में तरमीम तब्दीली हुई है इसके अंदर भी उम्र का के अंदर तब्दीली हुई है, वहाँ आपके सामने इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा। तो बहरहाल यहाँ हमारे कवानीन के अंदर 16 साल बच्ची के लिए आम तौर पर, और बच्चे के लिए 18 साल। इससे कम उम्र के अंदर वालिद या किसी और सरपरस्त ने अगर निकाह कर दिया हो, तो और उसके साथ शर्त यह है कि इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम ना हुआ हो, तो इस सूरत में बालिग होने पर उस लड़की को हक़ तफरीक हासिल होता है। इस कानून में उम्र 16 साल थी। जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 था उसके अंदर उम्र का तयन 16 साल किया गया है, और 1961 के आर्डीनेंस के अंदर 15 साल की गई है। आर्डीनेंस जिस वक्त आया था तो उसके अंदर 15 साल की गई है, और पंजाब का जो एक्ट आया उसके अंदर भी 15 साल है। तो अ, इससे कम उम्र, हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ख़ियार बुलूग की। फ़िक़्ह की जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं सब के इल्म में ख़ियार बुलूग की इस्तिलाह निकाह के अंदर होती है, और इसको इंग्लिश के अंदर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है, यानी बालिग होने का ऑप्शन। तो जैसे ही अ, बच्ची जो है वो बालिग होती है तो फ़ौरन वो कहती है कि मैं अपने इस रिश्ता इज़दिवाज को मज़ीद बरकरार नहीं रखना चाहती। तो शरीयत के अंदर फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक भी उसको इलादगी का हक़ हासिल हो जाता है, लेकिन शर्त उसके लिए ये लगाई गई है कि नाबालिग होने के फ़ौरन बाद वो अपना हक़ इस्तेमाल करे। अगर कुछ अरसा वो कुछ देर भी खामोश रही हो बालिग होने के बाद, तो उसकी सकूत खामोशी जो है उसकी रजामंदी तस्वर की जाएगी, और अब उसको ये इख्तियार नहीं होगा। लेकिन मुल्की कानून के अंदर वसअत दी गई है। उसके लिए ये कहा है कि नाबालिग लड़की जो है जिस वक़्त भी बालिग हो जाती है, और जितना अरसा बाद भी वो अदालत के अंदर आकर कहती है कि मेरे वालिद ने या दादा ने या भाई ने या चचा ने उसका निकाह नाबालिगी की हालत में कर दिया था, और साबित हो जाए बाद में अदालत के सामने कि वाकई इसका निकाह नाबालिगी में हुआ है, तो अदालत उसको तफरीक का हक देती है, बशर्ते कि वो खातून कहती है कि मैं अब इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, तो उसको हक हासिल है। ये अच्छा सात मालिम, असबाब। आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। जैसे कि आपने बीमारियों का जिक्र किया, तो अगर औरत चाहे कि उसका शौहर बीमार है लेकिन वो सब्र के साथ रहे, जी जी। जरूरी तो नहीं है ना कि वो निकाह खत्म ही करवा ले, नहीं जैसे नहीं, हजरत जरूरी नहीं। ये तो सलाम हक है, हाँ, हमें ये उसका मिलता है। हक है। राइट का मतलब ये है हक कि अगर है। अपने हक को हम्म, एक्सरसाइज करना चाहती नहीं है, उस करना चाहे इस्तेमाल तो करना। कर ले। जी, कर चाहे तो कर ले, चाहे तो ना करे। चाहे तो वो हम्म, जिंदगी भर जो है वो एक नामर्द के साथ और एक पागल के साथ रहना चाहती है, और चाहती है कि चले मुझे इससे अजर सवाब और मिले उसकी मालिम, खिदमत करने का। पागल की बात नहीं, लेकिन जैसे जो बीमारियां आपने कही ना, जैसे जल्दी बीमारी थी, जजाम की बीमारी या इस तरह की। जी जी बिल्कुल। इसमें बीवी का ये हक है, चाहे तो वो सब्र करके रहे, अजर सवाब मिलेगा उसको। और चाहे तो वो, यानी उसको शरीयत ने सहूलत दी है कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो ताकि उसको ज़रर ना पहुंचे, क्योंकि कुरान के अंदर तलाक के उसूल के अंदर एक बुनियादी उसूल ये जिक्र किया गया है कि उनको किसी किस्म का ज़रर ना पहुंचाओ। तो अब ज़रर जिस किस्म का भी हो, उससे बचने के लिए अगर शोहर तलाक नहीं देता, तो ऐसी सूरत में दूसरा उसके पास कानूनी चाराजोई के लिए अदालत का फॉर्म मौजूद है कि वो जा सकती है, और वहाँ से
وہ फस्ख निकाह की डिग्री ले सकती है। 2006 लियान, इसके बाद एक और सबब है फस्ख निकाह का, उसको लियान कहा जाता है। सूरह अन्नूर के अंदर इसका जिक्र किया गया है लियान का। और लियान आप में से सभी जानते होंगे यकीनन, कि वल्लदीन यरमून अज़वाजहुम, कि कोई आदमी अगर अपनी बीवी पर बदकारी की, ज़िना की तोहमत लगाता है, तो ऐसी सूरत में बीवी के पास क्या इख्तियार है? बीवी के पास ये हक हासिल है कि वो अदालत के अंदर जाकर लियान करे। और लियान का मतलब ये होता है कि 4 मरतबा शौहर ये कहेगा कि मैंने इस पर जो इल्ज़ाम लगाया है मैं उसके अंदर सच्चा हूँ, और 5वीं मरतबा कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं अपने इस दावे के अंदर झूठा हूँ। और इसके जवाब में औरत कहेगी कि ये अपने इस दावे के अंदर झूठा है, और 5वीं मरतबा कहेगी कि अगर मैं अपने इस दावे के अंदर झूठी हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। तो चूंकि आखिरी मरतबा दोनों में से हर एक लानत भेजता है अपने ऊपर, तो इसलिए इसको लियान कहा जाता है। तो अदालत के अंदर लियान करने के बाद जो कुरान के अंदर पूरा प्रोसीजर सूरह नूर के अंदर जिक्र किया गया है, इससे गुजरने के बाद दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि लियान जब मियाँ बीवी कर चुके हैं तो अब हद तो नहीं लगती औरत को, अलबत्ता ये होता है कि दोनों के दरमियान फौरी तफरीक कर दी जाती है, फस्ख निकाह हो जाता है। पहला उसका इम्पेक्ट ये होता है कि दोनों के दरमियान खुद ब खुद तफरीक कर दी जाती है या हो जाती है। अदालतें तो आमतौर पर डिग्री जारी करती हैं और उसके अंदर लिखती हैं, लेकिन कानून, शरी कानून ये है कि लियान करने के बाद दोनों के दरमियान खुद ब खुद जुदाई हो जाती है। अब ये दोनों मियाँ बीवी के तौर पर कभी भी दोबारा नहीं रह सकते, ज़िंदगी भर दोबारा तजदीद निकाह भी नहीं हो सकती। और 3 तलाक के बाद अगर ये किसी और के साथ निकाह करती है और वो भी, उसकी डेथ हो जाए या अपनी मर्ज़ी से वो छोड़ दे, फिर दोबारा ये निकाह नहीं कर सकते। लियान एक सख्त अमल है, दोबारा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ये निकाह नहीं कर सकते हैं। तो ये भी अदालत के ही के अंदर हो सकता है, अदालत से बाहर लियान नहीं होता। इसके लिए काजी के सामने पेश होना और काजी के सामने लियान करना और उसके बाद फस्ख निकाह, ये ज़रूरी है। और तमाम आइम्मा के यहाँ इस पर इत्तेफाक है कि लियान के ज़रिए फस्ख निकाह हो जाता है। और बच्चा, अगर उसने लियान किया, बच्चे का इनकार किया शोहर ने कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसका नसब जो है वो माँ की तरफ, माँ से साबित होगा, शोहर से साबित नहीं होगा। तो ये अ, 7वां सबब था या 8वां। इसके बाद एक और सबब है, 9वां सबब, वो है जुल्म और तशद्दुद। मैंने आपके सामने 8 असबाब जिक्र कर दिए। 9वां सबब है कि शौहर अगर बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता हो, वायलेंस करता हो, तो ऐसी सूरत में, मार पीट की सूरत में, बीवी के पास यह हक हासिल है कि वो काजी के पास जाकर फस्ख निकाह कर ले। इसमें भी, ये भी जुल्म और सितम की बुनियाद पर तफरीक का जो हक है, ये मालिकिया के नज़दीक भी है और हनफिया के नज़दीक नहीं है। मालिकिया के नज़दीक है। लेकिन मुल्की कानून के अंदर इमाम मालिक ही की राय को इख्तियार करके कानून साजी की गई है। और हमारे मुल्क के अंदर यही कानून मौजूद है कि अगर अदालत के अंदर कोई औरत ये बात साबित कर देती है कि उसके ऊपर उसका शौहर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, उस घर के अंदर उसका ससुर या कोई भी दूसरा घर के अफराद में से कोई जुल्म और तशद्दुद करता है, तो ऐसी सूरत में तलाक, फस्ख निकाह हो सकता है। अब हमारी अदालतें चूंकि बहुत लिबरल हो चुकी हैं, इस मामले के अंदर बड़ी आज़ाद हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ अर्सा पहले ये कहा गया कि अगर जहनी तौर पर उसको टॉर्चर किया जाता हो, मेंटल टॉर्चर, तो उस पर भी फस्ख निकाह का जो है वो कानून लागू होगा। मसलन शौहर की तरफ से बीवी को बार बार ताने दिए जाते हों, ज़हनी तौर पर उसको, उसकी तजलील की जाती हो, तो ऐसी सूरत में भी ये भी जुल्म और तशद्दुद के मफहूम के अंदर है। और आप लोगों को याद होगा कि पंजाब के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का एक कानून मसौदा बना था, जो बाद में पूरे मुल्क के अंदर उसके खिलाफ एहतजाज हुआ था। और आजकल फिर कौमी असम्बली के अंदर उसकी नवीद सुनाई देती है कि अ, इस्लामाबाद की हद तक उस कानून को दोबारा लाने की कोशिश की जा रही हैं। और उसके अंदर मज़हब का ख़ेज़ हद तक जो है वो चीज़ें शामिल थी, कड़ा पहनाने की बातें,
اور گھر سے باہر نکالنے کی باتیں شوہر کو، وہ تو ظاہر خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک سازش تھی، لیکن اس میں ظلم اور تشدد کے حوالے سے ملکی قانون یہی ہے کہ ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ البتہ مشکل ہوتا ہے کہ عام طور پر بیوی کو گھر کے اندر اس کے بچے ہیں، بیوی اس کی بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، تو وہ باپ کے خلاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ ایک مشکل جو پیش آتی ہے، پریکٹیکل جو مشکل اس کے اندر پیش آتی ہے خواتین کو، وہ یہ عموماً پیش آتی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کا ثبوت اگر مل جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی عدالتیں فسخ نکاح کر دیتی ہیں۔ نواں سبب مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت ترمیم کی گئی ہے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 6 جو ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ثالثی کو وہ یونین کونسل کو ایک درخواست دے گا، اور اس کے اندر وجوہات ذکر کرے گا کہ وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر کرے گا کہ اس نے پہلی بیوی کی رضامندی لی ہے اور پہلی بیوی کی رضامندی ساتھ شامل ہوگی تحریری طور پر۔ تو یہ پروسیجر فیملی لا آرڈیننس کی سیکشن 6 کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس میں سزا یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پروسیجر پورا کیے بغیر دوسری شادی کرے گا، یعنی یونین کونسل سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے گا، تو خاتون اگر عدالت کے اندر جا کر پہلی بیوی خاتون وہ عدالت میں چلی جاتی ہے اور قاضی سے فسخ نکاح کی ڈگری لینا چاہتی ہے، اور قاضی کو اگر ثبوت مل جاتا ہے کہ واقعی اس نے دوسری شادی اس کے شوہر نے کی ہے اور اس سے یونین کونسل سے بھی اجازت نہیں لی، بیوی سے بھی اجازت نہیں لی، تو ایسی صورت میں عورت فسخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے۔ تو یہ 1961 سے، یہ نواں سبب 1961 کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ خان کے دور میں فیملی لا آرڈیننس کے اندر اس کو شامل کیا گیا، سیکشن 6 کو۔ یہ 1939 میں یہ شامل نہیں تھا، یہ ترمیم کر کے 1961 کا جب فیملی لا آرڈیننس آیا تو ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ کے اندر یہ نواں سبب بھی شامل کر دیا گیا امینڈمنٹ کر کے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے ایک تو عمومی تعارف کروا دیا اور لسٹ آپ کے سامنے رکھی، دوسرا ایک قانون ابھی تک آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔ اگلے دو لیکچرز کے اندر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 اور خلا کا قانون اور چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے، یہ تینوں ایکٹ اگلی کلاس کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ جو بیوی جا رہی ہے، پہلی بیوی کو یہ حق مل رہا ہے نا، اچھا دوسری بیوی نے تو نکاح جی کیا ابھی، پہلی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ چونکہ اس سے اجازت نہیں لی تھی دوسرا نکاح کرتے وقت، دوسری شادی کرتے وقت اس نے، تو پہلی بیوی عدالت میں چلی جائے اور وہ کہے کہ میں اب اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے فسخ نکاح چاہیے، تو عدالت جو ہے وہ نکاح نامہ دیکھ کر اور نادرا کا ریکارڈ دیکھ کر جو ہے وہ فسخ نکاح کی ڈگری جاری کر دے گی۔ اس میں یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو ہے وہ طلاق کے بڑھتے ہوئے جو رجحانات ہیں، اب تو بہت زیادہ تقریباً طلاق کے رجحانات بھی بڑھ رہے ہیں، فسخ نکاح سے زیادہ خلا کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ خلا ایک آسان راستہ ہے، وہ جب آئے گا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب تو خلا کی طرف بہت زیادہ ٹرینڈ جا رہے ہیں، اور عدالتوں کے اندر ہمیں اکثر جانا پڑتا ہے وکلاء کی ٹریننگ کے سلسلے میں، تو بتاتے ہیں کہ ایک ایک عدالت کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر بھی 250 کیسز، 300 کیسز خلا کے جو ہے وہ ایک ایک عدالت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ چکا ہے، سوشل میڈیا اور ثقافتی جلغار ہے ایک پوری، اور ڈراموں کی بھی، اور اس کے تحت جو ہے خواتین بڑی کثرت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں۔ کوشش تو اس بات کی جانی چاہیے کہ گھر کو آباد رکھا جائے اور گھر کو حتی الامکان جو ہے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من، تو پہلے ثالثی گھر کے اندر ہی معاملہ حل کیا جائے اور باہر تک جائے نہیں، عدالتوں کے اندر تو جائے نہیں، اور عدالتوں میں جانے سے پہلے مصالحت کے لیے خاندان کے اندر ہی کوشش کی جائے۔ تو یہ بنیادی ضابطہ جو قرآن نے دیا ہے اس کے اندر تو کبھی بھی
علادگی کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو ضرر پہنچتا ہو اور پھر بھی شریعت اس کو پابند کرے، جکڑ کر رکھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی متوازن اور بیلنس قانون ہے، جہاں آ، نکاح کے ادارے کو مستحکم رکھنے کی بات ہے، وہاں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر توازن ہے، کہ اعتدال ہے، بیلنس ہے۔ شریعت کے حوالے سے بڑا ایک تفصیلی فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر جب یہ بات گئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں، کہ یہ شرط خلاف اسلام ہے کہ دوسری شادی کے لیے یونین کونسل سے اجازت لینا، پہلی پہلی بیوی سے بھی اجازت لینا، اور یونین کونسل اجازت دے گی تو وہ کرے گا۔ اس پر فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑا ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے 2000 کے اندر، اور اس میں علماء پیش ہوئے تھے، ملک بھر کے علماء پیش ہوئے تھے، ان کو بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ آ، دوسری شادی پر اگر ریاست کی طرف سے کوئی پابندی لگائی جاتی ہے کسی خاص مصلحت اور حکمت کے تحت، تو اس میں کوئی خلاف شریعت بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، کہ مثنا و ثلاث و رباع کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعدلو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتاً تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ اب چونکہ تو ایک سے زائد شادی کو قرآن نے خود کنڈیشنل کر دیا، مشروط کر دیا عدل اور انصاف کے ساتھ، اور عدل اور انصاف کے لیے میکنزم اگر ریاست نے بنایا ہے یونین کونسل کے اندر، کہ وہاں وہ پوری تحقیق کرے کہ یہ بندہ خرچہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، واقعی کوئی ریزن ہے، مثلا پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے، یا بیمار ہے، کہ کوئی طبی وجوہات ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد یونین کونسل اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس تو پہلے بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ پریشان ہے، تشدد کرتا ہے، اور اس کو خرچہ نہیں دے سکتا، تو یہ دوسرا نکاح کر کے یہ جو ہے وہ اپنے حق کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو شریعت کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ التعصف فی استعمال التعصف الحق، کہ حق کا، اپنے حق کا ناجائز استعمال جو ہے یہ بھی منع ہے، اور کوئی شوہر جو ہے وہ اپنے حق کا، رائٹ کا کو غلط ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی جگہ کے اندر بھی، اپنے ہی حق کے اندر بھی کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ دوسرے کو اس سے نقصان ہو۔ نہیں، یہ قانون میں بھی ایسی بات نہیں ہے، اور فقہ کے اندر بھی 4 مہینے 10 دن ہی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ ہے، اگر آپ کو موقع مل سکے، میں بھی دوبارہ اس کو ری چیک بھی کر لیتا ہوں کہ اس کے جی اندر یہ بات ہاں لکھی ہوئی ہے یا نہیں، اس کو میں بھی ری چیک کر لیتا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے اس کے اندر کہ 4 مہینے 10 دن اس لیے کہ فقہ مالکی کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا، تو انہوں نے جی عورت کو حکم دیا تھا کہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس لیے ہے کہ اس کے شوہر کے بارے میں تصور یہ کیا جائے گا کہ یہ مر چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جی جس عورت کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت چونکہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور 6 مہینے عدت کہیں ہے ہی نہیں ہے، چھ جی مہینے کی عدت کسی جگہ میں بھی نہیں ہے، نہ طلاق کی صورت میں ہے، نہ پریگننسی کی صورت میں ہے، اور نہ ہی جی اس صورت میں ہے۔ اس لیے 6 مہینے کا تو کوئی اگر کہیں کسی نے لکھا دیا تو میرا خیال ہے غلط بات لکھی ہے، وہ 4 مہینے 10 دن ہے یہ۔ فسخ نکاح جو ہے یہ چونکہ عدالت کی طرف سے جو تفریق ہوتی ہے، اس کو آ، بائن صغرا کہا جاتا ہے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے طلاق کی، 3 طلاقیں اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، ایک بائن طلاق ہوتی ہے، اور ایک بائن طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب شوہر رجوع تو نہیں کر سکتا، نہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، نہ بعد میں رجوع کر سکتا ہے، البتہ عدت گزرنے کے بعد جو ہے یا عدت کے اندر بھی دونوں اگر راضی ہوں، کنسنٹ ہو دونوں کی، تو رینیول آف نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ رینیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے تجدید نکاح کر سکتے ہیں، نئے مہر کے ساتھ، اور نئے سرے سے ایجاب و قبول، نئے گواہوں کے ساتھ دوبارہ نکاح یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بائن صغرا کا حکم یہی ہے کہ بائن صغرا کے اندر رجوع نہیں ہوتا، البتہ
اس شوہر کے ساتھ، سابقہ شوہر کے ساتھ دوران عدت بھی نکاح کی تجدید ہو سکتی ہے، عدت کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ کسی اور کے ساتھ اگر نکاح کرنا چاہے تو عدت کا انتظار اس کو کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ آئندہ سیشن